तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इमरान ज़रिया। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कीजिए। गर्ज के हमारे सौराष्ट्र की सरजमीन वाले हजरत दावल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर आपकी जिंदगी क्या थी और आपने किस तरीके से जिंदगी गुजारी। हजरत मलिक अब्दुल लतीफ दावल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मुरीद थे हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के, और ऐसे चहीते और खास मुरीद थे कि हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह को पंज वक्ता और तहज्जुद के वक्त और जब जब आपको जरूरत पड़ती वुजू कराने की जिम्मेदारी और खिदमत हजरत दावल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को सुपुर्द थी। आप हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह को हमेशा वुजू जो है कराते थे। हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह रसूलाबाद में रहते थे, वहीं आपका मकान था, और हजरत दावल शाह भी आप ही के पास रहा करते थे। एक मर्तबा दक्षिण का एक राजा, उसका एक लड़का था और उसके जिस्म पर खुजली का मर्ज हुआ, पूरा जिस्म लाल हो जाता था और खून उसका खराब हो गया। लिहाजा उसने बहुत सी जगह खूब जो है इलाज कराया, मगर जरा बराबर कहीं फर्क नहीं हुआ। बहुत सारे पंडितों के पास गया, आखिरकार किसी ने उसको पता बताया कि अहमदाबाद की सरजमीन में हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, लिहाजा उनके पास तुम चले जाओ। राजा अपने जो है उस कुंवर को लेकर हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया, और उस वक्त जबकि आप वुजू फरमा रहे थे और हजरत दावल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको वुजू करा रहे थे, जब हजरत शाह आलम के सामने उस राजा के शहजादे को डाला गया, कहा बहुत से सालों से ये बीमार है और उसके जिस्म पर खुजली क्या वही जो है खून के दाग बाहर आ गए थे, जिसको कभी कभी हम और आप सुजाक भी कहते हैं, और ये भी एड्स की किस्मों में से ही एक बीमारी है। वो खतरनाक बीमारी थी जो उस जमाने में बिला इलाज बता दी गई थी। हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब कहा गया तो आपने हजरत दावल शाह से फरमाया वुजू का जो बचा हुआ पानी है ये उसके ऊपर छिड़क दो। अब वुजू का बचा हुआ पानी जब उस राजा के जो है शहजादे के ऊपर छिड़का गया, फौरन उसकी चमड़ी जो है दुरुस्त होने लगी और आन ही आन में वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर के खड़ा हो गया। अब उसके बाद हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह का चर्चा ये पूरे दक्षिण में इर्द गिर्द इतना हुआ कि वहां के राजे महाराजे, वहां के बड़े बड़े उमरा वज़रा हमेशा आपकी बारगाह में आते जाते, और यहां तक कि इर्द गिर्द के लोगों की भीड़ रहती। एक मरतबा मुरीदीन का एक झमगटा था, हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि सुनो, मेरा दादादान हजरत जहानिया जागश रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब लोगों की भीड़ ज्यादा होने लगी तो मखलूक की खिदमत की जिम्मेदारी ये जो है अपने खास मुरीद हजरत शेख अबू अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को सुपुर्द की। लिहाजा मैं भी चाहता हूं कि अब लोगों का मजमा बढ़ने लगा है, मैं मखलूक की खिदमत की जिम्मेदारी किसी को सुपुर्द करूं। अब हर एक दिल में ये तमन्ना लिए हुए हैं कि ये खास खिलाफत मुझे मिले, वो कह रहा है मुझे मिले। हजरत दावल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका नाम मलिक अब्दुल लतीफ है, वो दिल में ख्याल कर रहे हैं कि सबको तो मिल सकता है, मगर मैं कहां, मैं तो रात दिन जो है हजरत को वुजू कराता हूं, और इतनी न जो है मैं इबादत और रियाजत करता हूं, और न ही इतना जो है खास हजरत के साथ कोई और ताल्लुक है। मगर हर एक तमन्ना की वजह से अचानक हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत मलिक अब्दुल लतीफ की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया क्या दिल में सोच रहे हो, क्या तुम इस खिदमत को नहीं कर सकते हो? दिल में क्या सोच रहे हो, क्या तुम इस खिदमत को नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हें जो है ये खिदमत सुपुर्द कर रहा हूं, और मेरी जो खास खिलाफत है वो तुम्हें अता कर रहा हूं, और उसी के साथ साथ आपने एक जुब्बा अता फरमाया कि ये खिरका है, और एक तलवार अता फरमाई कि ये तलवार लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाथ से बहुत सारे मुल्क को फतह अता फरमाएगा, बहुत सारे शर फतेह होगा, और साथ ही साथ जुमा का दिन होगा, इसी तलवार से तुम्हारी शहादत होगी। अब एक साथ कई खबरें आपने अता फरमाई। एक तो उन्हें कहा जा रहा है कि जो वुजू करने की खिदमत पर मुकर्रर है, न वो लश्कर में भर्ती है, न उन्हें और कोई ताल्लुक है। साथ साथ कहा जा रहा है कि इसी तलवार से बहुत सारे मुल्क फतेह तो होंगे, मगर तुम्हारी तलवार से तुम्हारी शहादत होगी, वो भी जुमा के दिन होगी। ये तमाम हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खबरें दी। और फिर एक मरतबा हजरत दावल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह रोजाना आपको जो वुजू कराते तो बचा हुआ पानी
آپ ایک سوکھے درخت میں ڈال دیتے تھے. وہ درخت رسول آباد میں بالکل سوکھا ہوا تھا, مگر ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ جہاں آپ پانی ڈالتے تھے اس سوکھے ہوئے درخت میں فوراً جو ہے ہریالی آنے لگی اور اسی میں سے بہت سارے پھل نکلنے لگے. آپ نے کہا درخت تو سوکھا ہوا ہے مگر یہ وضو کا بچا ہوا پانی میں ڈال رہا ہوں. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت ہے, پانی اتنا متبرک ہے کہ جب سوکھا ہوا درخت ہرا ہو سکتا ہے تو اگر میں اسے پی جاؤں تو میرا دل بھی ہرا ہو سکتا ہے, میرا دل بھی روشن ہو سکتا ہے. لہذا انہوں نے اسی نیت سے اب درخت میں پانی ڈالنا بند کیا اور خود پینا شروع کر دیا. 10 دن 20 دن جب 25 دن ہو گئے, لیکن وہ درخت جو ہے پانی کی وجہ سے ہرا بھرا رہتا تھا وہ سوکھنے لگا. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو آپ نے پوچھا ملک عبداللطیف یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور میں نے جب دیکھا کہ پانی اتنا متبرک ہے کہ سوکھا ہوا درخت جب جو ہے ہرا بھرا ہو سکتا ہے تو میرا دل کیوں نہیں روشن ہو سکتا ہے, لہذا میں اس پانی کو پی جاتا ہوں. آپ نے چاہا کہ جو ہے مرید اور خلیفہ اونچے مقام پر پہنچ رہا ہے اس کا امتحان کیا جائے. لہذا ایک رات حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیدار ہوئے, آپ نے تہجد کے لیے پانی مانگا. حضرت داور شاہ نے جیسے ہی پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا ملک عبداللطیف پانی تو آج گرم چاہیے, اور اس زمانے میں ٹھنڈی بھی نہیں تھی, مگر آپ نے کہا آج پانی مجھے گرم چاہیے. جیسے ہی باہر نکلے کہیں بھی آگ نہیں ملی, اور پھر جہاں آگ جلائی جاتی تھی وہاں تشریف لے گئے, وہاں بھی نہیں. ہر طرف حضرت داور شاہ رسول آباد میں ادھر ادھر گھومنے لگے, مگر پیر نے کہا ہے کہ آج گرم پانی چاہیے. لہذا ہر طرف وہ دوڑتے گئے, احمد آباد کے کئی علاقے میں گئے, دوڑتے جا رہے ہیں یہاں سے آگ مل جائے وہاں سے آگ مل جائے. ایک جو ہے طائفہ کا گھر کھلا ہوا تھا اور اس کے پاس دیا جل رہا تھا, آگ اس کے پاس تھی. اب جو ہے آپ نے پہلے سوچا طائفہ کا گھر ہے لہذا اس کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں, پھر کہا پیر کا حکم ہے اور آگ تراشنی ہے کچھ بھی ہو جائے. جیسے اس کے گھر پہنچے اور جا کر کے کہا مائی مجھے تھوڑی سی آگ چاہیے. اس نے امتحاناً کہا کہ آنکھ دو تو آگ ملے. یہ واقعہ اس سے پہلے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی میں سنا چکا ہوں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے انہیں یہ حکم دیا تھا, یہی ہو بہو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا. اس طائفہ نے کہا کہ اگر آنکھ دو تو آگ ملے. حضرت داور شاہ کہتے ہیں مائی آنکھ کے بدلے آنکھ یہ تو بہت بڑی قیمت ہے. کہا آپ کو اگر چاہیے آنکھ تو آنکھ دے کر کے جائیے. فوراً انہوں نے اپنی تلوار نکالی, آنکھ کا ڈورا نکالا اور اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے کہا میں تو مذاق سے کہہ رہی تھی, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کہا میرے پیر کا حکم ہے, پیر کی محبت ہے, مجھے آنکھ نہیں چاہیے, ان کے لیے آنکھ چاہیے, میں ان کی خدمت پر مقرر ہوں. فوراً آنکھ لے کر کے گئے اور آنکھ پر پٹا باندھا. اب وضو کرا رہے تھے, وضو کرانے کے بعد جیسے ہی فارغ ہوئے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میر کیا بات ہے آنکھ آئی ہے؟ اب فوراً حضرت داور شاہ نے کہا پیر کی دعا سے آ گئی ہے. کہا کیا بات ہے آنکھ آئی ہے؟ یعنی جب آنکھ جو ہے کسی کو آتی ہے, ہم اور آپ بھی اسے کہتے ہیں آنکھ آنا, تو انہوں نے کہا کیا بات ہے میر آنکھ آئی ہے؟ کہا پیر کی دعا سے آ گئی ہے. اب جیسے ہی پٹا کا کھولنا تھا فوراً وہ آنکھ جو ڈورا دے کر کے اس طائفہ کو دے چکے تھے, مگر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھ وہیں پر موجود ہے اور پہلے سے زیادہ روشن نظر آئی. وہ حضرت داور شاہ کی وہ عقیدت و محبت تھی. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد آپ نے خوب دعائیں دی, فرمایا اب تم کامل ہو چکے ہو. اور سن ہجری 880 میں حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. آپ کے وصال کے بعد حضرت میر عبداللطیف داور شاہ جو ہے یہ سلطان محمود بیگڑے کے فوج میں آپ بھرتی ہوئے. اس سے پہلے آپ کے باپ دادا بھی فوج میں تھے, مگر آپ نے کبھی بھی اس کی طرف جب تک حضرت شاہ عالم کی خدمت کرتے تھے توجہ نہیں دی. مگر آپ کے وصال کے بعد سن ہجری 880 میں آپ پھر فوج میں بھرتی ہوئے, اور اسی زمانے میں پانچانیر جو بعد میں پاوا گڑھ کہا گیا, پانچانیر یہ پاوا گڑھ کیوں کہا گیا وہ بھی آگے آئے گا. پانچانیر کا جو راجا تھا گنگا داس, اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جے سنگھ وہ جو ہے راجا بنا, مگر وہ سلطان محمود بیگڑے سے بہت ہی زیادہ بغض رکھتا تھا, اور اس نے کوشش کی کہ جو ہے احمد آباد پر حملہ کیا جائے. لہذا سلطان محمود بیگڑے نے اپنے خاص جو سب سے بڑا سیناپتی تھا, سب سے بڑا فوجی افسر تھا ملک اسد, اس کو 2 ہاتھی کئی گھوڑے سوار دے کر کے بہت سارا لشکر دے کر کے بھیجا کہ وہ آئے اس سے پہلے ہی تم جا کر کے اس کو شکست دے کر کے آؤ. مگر ملک اسد گئے, اور جب وہ پہنچے تو اس کے
ساتھ بہت ساری تیاریاں تھیں، اس نے زبردست حملہ کیا، یہاں تک کہ سلطان محمود بیگڑے کے اس فوجی افسر کو جو ہے خطرناک شکست ہوئی اور ہاتھی بھی مارے گئے، بہت سارے مسلمان سپاہی مارے گئے۔ سلطان محمود بیگڑا اس کی وجہ سے بہت غصے میں آیا، اس نے کہا میں خود جاؤں گا اور جا کر کے اس پر حملہ کروں گا۔ بہت سارا لشکر لے کر کے اسی لشکر میں حضرت میر عبد اللطیف داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ میں تھے، اور اس نے پاچانیر کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ قلعہ بڑا مضبوط تھا، اور جب اسے معلوم ہوا جے سنگھ کو کہ جو ہے سلطان محمود بیگڑا خود آ رہا ہے، تو اس نے اور جو ہے مستحکم کر دیا، ہر طرح سے مضبوط تیاریاں کر لی۔ کئی دن گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ سلطان محمود بیگڑے نے بہت سارے جاننے والوں کو جمع کیا اور کہا آخر یہ قلعہ کیوں نہیں جو ہے فتح ہو رہا ہے؟ تو انہی میں سے ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت الوغ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے، ان کا مزار آج نڑیات کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قلعہ اس وقت تک فتح نہیں ہوگا جب تک تمہارے لشکر کے اندر ایک میر عبد اللطیف نام کے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے عاجزانہ گزارش کرو، اگر ان کی سمجھ میں آ جائے گا تو قلعہ آج نہیں تو کل ضرور فتح ہو جائے گا، تجھے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فوراً سلطان محمود بیگڑے نے کہا میر عبد اللطیف یہ کون ہے؟ کہا تمہارے لشکر میں ہے۔ سلطان محمود بیگڑے نے پتہ لگایا، اس کے بعد فوراً حضرت میر عبد اللطیف کے پاس گیا، کہا آپ ہی کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلعے کی فتح رکھی ہے، مگر آپ چھپے رہے، اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود چلیں۔ آپ نے فرمایا مجھے چند ساتھی دو اور میں خود جا رہا ہوں۔ سلطان محمود بیگڑے نے کہا نہیں، ایک بھاری لشکر لے کر کے جاؤ۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً آپ قلعے کے سامنے گئے اور قلعے کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ نے نہ تیر چلائے نہ تلواریں چلائی، بلکہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے فرمایا پا گھڑ، پا گھڑ۔ آپ جیسے پا فرماتے تھے پا گھڑ تو ایک حصہ اس کا ٹوٹتے جاتا تھا، پھر فرمایا پا گھڑ تو پھر دوسرا حصہ ٹوٹا، پھر فرمایا پا گھڑ تو قلعے کا تیسرا حصہ ٹوٹا، یہ پونا حصہ اس کا ٹوٹ گیا، اور جب اس کا پاؤں حصہ باقی رہ گیا تو آپ نے فرمایا اب تمام لشکری اندر چلے جائیں۔ وہ قلعہ جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا اور سلطان محمود بیگڑا بہت ساری کوششیں کر رہا تھا، مگر ایک اللہ والے کی انگلی سے وہ جو ہے کٹتا جا رہا ہے، قلعہ فتح ہوتے جا رہا ہے۔ جیسے ہی اب سلطان محمود بیگڑا اپنی فوج لے کر کے اندر گیا، اب جے سنگھ نے تمام ہتھیار رکھ دیے اور اس کے بہت سارے سپاہی مارے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ اب اسی پا گھڑ سے وہ پاوا گھڑ قلعہ مشہور ہوا۔ سلطان محمود بیگڑے نے احمد آباد پہنچنے کے بعد ایک شاندار جشن منایا، اور اسی میں جتنے بھی عمرا اور جتنے بھی سپاہی تھے جنہوں نے جو جو کام کیا تھا، ہر ایک کو اونچی اونچی پوسٹ عطا فرمائی، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ انعامات سے نوازا، اور حضرت ملک عبد اللطیف حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان محمود بیگڑے نے پورے لشکر کا سیناپتی بنایا۔ اب تک آپ جو ہے صرف 6,000 یعنی 6,000 لشکر کے سیناپتی تھے، پھر اس نے پورے لشکر کا سیناپتی اور افسر بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک محل انعام میں عطا فرمایا، اور بہت ساری زمینیں بہت ساری جاگیریں آپ کو عطا فرمائی جو کئی دیہاتوں میں مشتمل تھی، اور ساتھ ساتھ داور الملک کا خطاب بھی عطا فرمایا۔ یہ داور الملک سے داور شاہ ہے، جو داور شاہ ہم اور آپ سن رہے ہیں، تو یہ داور شاہ داور الملک کا خطاب جو ہے، ملک کا بڑا بادشاہ سلطان محمود بیگڑا نہیں، ملک کا بڑا بادشاہ حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سلطان محمود بیگڑے کی طرف سے یہ خطاب دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب آپ کی یہ شہرت بہت عام ہوئی تو پھر ہر طرف سے ایک تو خود حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مخلوق کی خدمت پر مقرر فرمایا تھا، دوسری طرف جب آپ کی یہ کرامت مشہور ہوئی تو ہر طرف شہرا ہونے لگا، بہت دور دور سے راجے مہاراجے آنے لگے، پنڈت بھی آنے لگے، برہمن بھی آنے لگے۔ خود جو ہے چھترپتی شیواجی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس علاقے کے بڑے بڑے برہمن بھی جو ہے داور شاہ کے پاس اپنی مرادوں کے لیے آتے تھے، اور وہ جو ہے دوستوں اپنے دھرم پر اتنی شردھا نہیں رکھتے تھے جتنی کہ حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ان کا ایمان تھا۔ وہاں سے سفر کر کے آنے لگے، اور جہاں آپ کا محل تھا ارد گرد والوں کو پریشانی ہونے لگی، ہاتھی گھوڑے اس لیے کہ راجے مہاراجے بھی آ رہے ہیں، عمرا وزرا بھی آ رہے ہیں، ہر طرف جو ہے مجمع ہی مجمع نظر آتا تھا۔ آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف ہونے لگی، وہ جو ہے نکل نہیں سکتے تھے، کہیں آ جا نہیں سکتے تھے۔ حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے پڑوسیوں کو بلایا اور ان کی میٹنگ کی، اور آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، لہذا میرے پاس جتنا بھی مال ہے، جتنے بھی میرے یہاں پہ مکانات ہیں، میں سب تم کو بخشش کر کے دوسری طرف جا رہا ہوں،
کیونکہ تم میرے پڑوسی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق خود بیان فرمائے کہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے تعلق سے اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دے, کہیں پڑوسی کو جو ہے وراثت میں داخل نہ کر دے. اتنی آپ نے تاکید فرمائی. اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں, آپ کے پڑوسی نے کہا حضور آپ کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے, مگر ہم آپ کے مکانات خرید لیں, آپ جو ہے ہمیں بخشش دے کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی دولت عطا فرمائی ہے وہ کسی کو خریدنے کے لیے نہیں, وہ دینے کے لیے عطا فرمائی. لہذا میں تمہیں بیچ کر کے خریدنا نہیں چاہتا, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بخشش کے طور پر دوں اور میں دوسری جگہ گھر بناؤں. آپ نے سب کو جو ہے وہ تحفے عطا فرمائے, مکانات عطا فرمائے, محل بھی عطا فرما دیا, اور پھر دور آپ رہنے کے لیے چلے گئے. اور اسی انداز سے جو زمینیں سلطان محمود بیگڑے نے عطا فرمائی تھی وہ زمینیں آپ نے سب تمام گاؤں والوں کو کھیت کرنے کے لیے آپ نے عطا فرمائی, اور اس سے آپ خراج لیتے تھے, ٹیکس لیتے تھے. مگر جتنے اور دیہات میں جو سلطان محمود بیگڑے نے دوسرے عمرا وزرا کو دی تھی وہ تمام کے تمام زیادہ ٹیکس لیا کرتے, اور حضرت داور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے کم ٹیکس لیا کرتے تھے, برائے نام ٹیکس لیا کرتے تھے. اب یہ ہوا کہ جتنے لوگ جہاں کہیں ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا وہ تمام زمین والے کسان اور کھیت یہ اپنی اپنی زمینوں کو چھوڑ کر یہاں آپ کے گاؤں میں آ کر بسنے لگے, اور جو ہے آپ کی زمین جوتنے لگے. اس طریقے سے کسانوں کھیتوں کی لائن لگی. آپ جس زمین جہاں آپ نے زمینیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے خوب برکتیں عطا فرمائی, خوب وہاں پھل اور پیداوار ہوا کرتی تھی. یہ مشہور ہو گیا کہ جو داور شاہ کو زمینیں دی گئی ہیں اس میں